शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा कि बस वो ये कह दें कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया न जाए। हालांकि हमने उन सब की आजमाइश की है जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, लिहाजा अल्लाह ज़रूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने सच्चाई से काम लिया है, और वो ये भी मालूम करके रहेगा कि कौन लोग झूठे हैं। जिन लोगों ने बुरे बुरे काम किए हैं, क्या वो ये समझते हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बहुत बुरा अंदाज़ा है जो वो लगा रहे हैं। जो शख्स अल्लाह से जा मिलने की उम्मीद रखता हो, उसे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की मुकर्रर की हुई मयाद ज़रूर आकर रहेगी, और वही है जो हर बात सुनता, हर चीज़ जानता है। और जो शख्स भी हमारे रास्ते में मेहनत उठाता है, वो अपने ही फ़ायदे के लिए मेहनत उठाता है। यकीनन अल्लाह तमाम जहान के लोगों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, हम उनकी खताओं को ज़रूर उनसे झाड़ देंगे, और जो अमल वो करते रहे हैं उनका बेहतरीन बदला उन्हें ज़रूर देंगे। और हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, और अगर वो तुम पर जोर डालें कि तुम मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराओ जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो उनका कहना मत मानो। मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, हम उन्हें ज़रूर नेक लोगों में शामिल करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचाई जाती है तो वो लोगों की पहुंचाई हुई तकलीफ को ऐसा समझते हैं जैसा अल्लाह का अजाब। और अगर कभी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई मदद इन मुसलमानों के पास आ गई है तो वो ज़रूर ये कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ थे। भला क्या अल्लाह को वो बातें अच्छी तरह मालूम नहीं हैं जो सारे दुनिया जहान के लोगों के सीनों में छुपी हैं? और अल्लाह ताला ज़रूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग ईमान लाए हैं, और वो ज़रूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग मुनाफिक हैं। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, उन्होंने ईमान वालों से कहा कि हमारे रास्ते के पीछे चलो ताकि हम तुम्हारी खताओं का बोझ उठा लेंगे। हालांकि वो इनकी खताओं का ज़र्रा भी बोझ नहीं उठा सकते, और ये लोग यकीनन बिल्कुल झूठे हैं। और वो अपने गुनाहों के बोझ भी ज़रूर उठाएंगे, और अपने बोझ के साथ कुछ और बोझ भी। और ये लोग जितने झूठ घड़ा करते थे, कयामत के दिन उनसे उन सब की बाज पर ज़रूर की जाएगी। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास भेजा था, चुनांचे 50 कम 1000 साल तक वो उनके दरमियान रहे। फिर उनको तूफान ने आ पकड़ा और वो जालिम लोग थे। फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती वालों को बचा लिया, और हमने उसको दुनिया जहान वालों के लिए एक इबरत बना दिया। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझ से काम लो। जो कुछ तुम करते हो वो ये है कि अल्लाह को छोड़कर तुम बुतों को पूजते हो और झूठी बातें घड़ते हो। यकीन जानो कि अल्लाह को छोड़कर जिन जिन की तुम इबादत करते हो वो तुम्हें रिज्क देने का कोई इख्तियार नहीं रखते। इसलिए रिज्क अल्लाह के पास तलाश करो और उसकी इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो। उसी के पास तुम्हें वापस लौटाया जाएगा। और अगर तुम मुझे झुठला रहे हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुठलाने की रविश इख्तियार कर चुकी हैं, और रसूल पर इसके सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो साफ साफ बात लोगों तक पहुंचा दे। भला क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह मखलूक को शुरू में पैदा करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा? ये काम तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है।
کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اس کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا، اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ پھر لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں نبوت کا اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دے دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں رائے راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا،
موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے اس میں میخ نکال سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اس سے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور، مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور یقیناً جہنم ان سب کو گھیرے میں لے لے گی اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو۔ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف
تم سب کو واپس لایا جائے گا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندے چل پڑتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس سے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دارالآخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے؟ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔